बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग एक खूबसूरत वादी में रिहाइश पसीर थे। 2 दिन पहले ही एक अजीब खबर फैली कि चरसदा से 4 खूबसूरत औरतें हमारी वादी में आकर रिहाइश पसीर हो गई हैं। मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने पठान औरतों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर कभी किसी से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। हमारी वादी में अपने ही लोग थे। कभी कभी बाहर से कोई आता जाता तो उसमें हमें बड़ी दिलचस्पी होती थी। मैंने यही समझा कि ये 4 औरतें भी सियाहत की गर्ज से आई होंगी। ज़रूर घूमने फिरना ही मकसद होगा, वरना तो इस पथरीली जगह में किसी के लिए क्या रखा है। बस कुछ बहते झरने, दरिया, चश्मे और बाकी घास फूस। मुझे तो ये जगह आम सी लगती थी। खैर, उन औरतों के आने की खबर मिली तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि वो लोग कौन हैं, कहाँ रहेंगे और कब वापस जाएंगे। अम्मा ने बताया कि फ़रीदा चाची के घर में ऊपर वाले पोर्शन में ठहरी हैं। मैं खुश हो गई। फ़रीदा चाची के घर मेरा वैसे भी आना जाना था। मैंने दिल में ठान लिया कि जाकर उन लड़कियों से खूब बातें करूँगी, उनसे उनकी रिवायात और रस्मों के बारे में पूछूंगी। हो सकता है मुझे कुछ नया और बेहतर सीखने को मिल जाए। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन मैं फ़रीदा चाची के घर पहुंच गई। फ़रीदा चाची ने मुझे बताया कि वो लड़कियां इस वक्त घर पर नहीं हैं, चारों किसी काम से गई हैं। फ़रीदा चाची बिल्कुल आम से तासुरात लिए हुए थीं, पर मुझे लग रहा था कि ज़रूर कोई बात है जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने देखा फ़रीदा चाची कभी दरवाजे के आगे खड़ी होती तो कभी किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखती, जैसे वो बहुत बेचैन हों। इतने में घर का दरवाज़ा बजा। फ़रीदा चची बोली कि लगता है मेहमान आ गए हैं। सुनो, तुम उनके सामने आकर क्या करोगी? बहुत ही आम सी औरतें हैं, वैसे भी इस वक्त थकी होंगी। उन्हें कहा, चची मैं कौन सा उनके साथ हॉकी खेलने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर बातचीत करूँगी और फिर अपने कमरे में चली जाऊँगी। ये बात कहकर बगैर चची फ़रीदा की बात सुने मैं बाहर आ गई। मैंने देखा चारों लड़कियां काले बुरकों में मलबूस थीं। उन्हें देखकर मुझे पठानों की रिवायात की याद आ गई। मैं उनके साथ सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जाने लगी। फ़रीदा चची ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो जानती हूँ कि मैं उनसे क्या बात करने जा रही हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, उन चारों ने अपने अपने बुरके उलट दिए। उनके चेहरे किसी चांद की तरह रोशन थे। उन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। इतनी खूबसूरती मैंने आज तक न देखी थी। उनके बाल सुनहरी और आंखें नीली थीं। ऐसे लगता था जैसे जिंदगी में पहली बार इन्होंने इस दुनिया का चेहरा देखा हो। इतनी मासूमियत उनकी आंखों में थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, पर उन्हें उर्दू में बात करना नहीं आ रहा था कि ये बात और भी अच्छी लगी थी। वो रुक रुक कर उर्दू बोलती थी, जिससे लगता था कि वो वाकई चरसदा जैसे इलाके से ही ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ की औरतों को उर्दू बोलना नहीं आता। पर हैरत की बात तो ये थी कि वो चारों जवान और खूबसूरत थीं, फिर भी वो उर्दू नहीं बोल सकती थीं। हालांकि आजकल तो हर पठान को पठानों की माँओं और दादियों तक को उर्दू समझनी और बोलने आती है, पर उन्हें उर्दू ना आ रही थी। मुझे लगा कि शायद बिला वजह का नखरा दिखा रही हूँ। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। फ़रीदा चची कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। इन्होंने प्यालियाँ चाय की रखी हुई थीं। लगता था कि वो इन लड़कियों की खिदमत कर रही हैं। मैंने चची फ़रीदा की तरफ हैरत से देखा। चची, आप क्या इनकी खिदमत भी करेंगी? चची मुस्कुराकर बोली, हाँ तो और क्यों नहीं। इन्होंने भी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि। इतना कहकर चची चुप हो गई। लगता था जैसे कोई बात वो मुझसे कहते कहते रुक गई हूँ। मैं खामोश उन्हें देखने लगी। उनकी आंखों में साफ नदामत नजर आ रही थी। लगता था जैसे वो किसी बात पर मुझसे बहुत शर्मिंदा हैं। कहने लगीं कि ये लड़कियां कुछ ही दिन की मेहमान हैं, इसीलिए मैं इनके सामने ज़्यादा ध्यान से बात करती हूँ। तुम खामखा बीच में बातें बोल देती हो तो मेरा सारा ध्यान बट जाता है। फ़रीदा चची की ये बात काबिल एतबार तो नहीं थी। खैर, मैं अपने घर आ गई। मेरे जहन में अभी तक वो 4 खूबसूरत औरतें घूम रही थीं, जिन्हें मैं आज देख कर आई थी, पर जिनसे कुछ खास बात ना हो पाई थी। अलबत्ता चची फ़रीदा उनसे बहुत चिपक रही थीं। घर आकर मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी बोली, तुम्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। पर मैं दिल में ठान चुकी थी कि कल भी मैं चची फ़रीदा के घर जाऊंगी और उन लड़कियों से मिलूंगी, देखूंगी कि वो कहाँ जाती हैं और चची फ़रीदा उनकी इज्जत और इतनी कदर क्यों करती हैं।
تقریباً شام کے 3 بجے تھے جب میں چچی فریدہ کے گھر پہنچی۔ دیکھا تو آج تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ فریدہ کے گھر پہنچی، دیکھا تو آج تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا اور صحن میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں ابھی دروازے سے اندر جھانک ہی رہی تھی کہ وہ چاروں لڑکیاں ہنستی ہوئی گھر کے اندر داخل ہونے لگیں۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا گئیں۔ میں نے دیکھا ان سب کے پاس 3 4 پوٹلیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان لڑکیوں نے ان پوٹلیوں کو چھپا لیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں ہم تو بس ویسے ہی باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، باہر سے کالا نمک لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ چیز چھپائی نہیں، مجھے بتا دی کہ یہ کالا نمک ہے۔ اتنا سارا کالا نمک، اس کا کیا کرو گی تم لوگ؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ تبھی فریدہ چچی وہاں آ گئیں۔ ارے لڑکی، کیا تمہیں ان چاروں کی جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ روزانہ میرے گھر آ جاتی ہو، تمہیں سمجھایا بھی ہے کہ مہوش سے مل کر واپس چلی جایا کرو، ادھر ادھر نہ تاکا جھانکا کرو۔ تھا جیسے میں دنیا کی سب سے فضول ترین لڑکی ہوں۔ میں وہاں سے گھر چلی آئی، پر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں ان لڑکیوں سے اسی جگہ ملاقات کروں گی جہاں یہ باہر گھومنے پھرنے جاتی ہیں۔ ویسے بھی آج 3 4 دن ہو گئے تھے۔ چچی فریدہ کی یہ بیٹیاں تو نہیں تھیں کہ جو میں ان لڑکیوں سے بات نہ کرتی، یہ تو سیاح تھیں، میں بھی ان سے بات کر سکتی تھی۔ اگلے دن 2 بجے ہی گھر سے چلی گئی، ان لڑکیوں کا پیچھا کیا، وہ پاس ہی موجود ایک دریا کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ چچی فریدہ آس پاس نہیں تھیں، میں ان سے کھل کر بات کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ بہت خوبصورت ہو۔ ہنس کر کہنے لگیں تمہارا بہت شکریہ، پر ہم یہاں پر بس کالا نمک لینے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ کالا نمک کیوں لے کر جاتے ہو؟ اس پر وہ عورتیں جیسے کھسیانی سی لگیں، جیسے شرما رہی ہوں یا شرمندہ ہو رہی ہوں۔ کہنے لگیں کہ بس ہم لوگوں نے کالا نمک بیچنا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے مرد یہ کام نہیں کرتے؟ تو ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی بولی نہیں، مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ صرف عورتیں کر سکتی ہیں، کیونکہ کالے نمک کو جسم کے حصے پر باندھ کر رکھنا ہوتا ہے، تبھی تو جا کر وہ قیمتی بنتا ہے۔ میں اس بات کو سن کر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی بڑی لڑکی نے اس چھوٹی والی کو اشارہ کیا اور وہ بات کرنا بند ہو گئی۔ اس نے مجھے مزید کوئی بات نہیں بتائی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں بہت سارے شک و شبہات تھے۔ میں ان لڑکیوں کا کمرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میں حیران رہ گئی جب چچی فریدہ کے گھر میں نے اے سی، فریج، ٹی وی، صوفے، فرنیچر اور نہ جانے کیا آتے آتے دیکھا تھا۔ اماں بھی پوچھنے لگیں کہ چچی فریدہ کے پاس اتنا سارا سامان کیسے آیا، سامان کے پیسے کہاں سے آئے؟ چچی فریدہ تو خود ایک غریب عورت تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد غربت ہی اس کے گھر پر ڈیرے ڈالی ہوئی تھی، لیکن جب 4 سدے کی 4 لڑکیاں یہاں پر آئی تھیں تب سے خالہ فریدہ کے دن ہی پھر گئے تھے۔ انہوں نے تو اپنے گھر کو خوبصورت اور نفیس سامان سے بھر دیا تھا، اوپر والے پورشن کو خصوصی طور پر سیٹ کروایا، گھر پر نیا پینٹ بھی ہو رہا تھا۔ میں اور اماں جب ان کے گھر گئے، ہماری تو مارے حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے چچی فریدہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ساری چیزوں کے لیے پیسہ کہاں سے لایا؟ کہنے لگیں کہ بیٹی، میں غریب ضرور ہوں پر کنگال نہیں ہوں۔ اب میری بیٹی کے رشتے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے میں نے گھر کو سجانا شروع کیا ہے۔ میں نے اپنا پرانا زیور بیچا ہے، میرے پاس زیور تھا، شوہر کا دیا ہوا 10 تولے زیور تھا، بس اسی کو بیچ بیچ کر گزارا چلا رہی ہوں۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ چچی فریدہ کے چہرے پر بے چینی بھی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ گھر آ کر امی نے بھی یہی بتایا کہ فریدہ کے پاس جو زیور تھا وہ تو اس نے بیٹی کی پڑھائی کی فیس دینے کے لیے اور گھر کے خرچے اور اوپر والے پورشن کو ٹھیک کروانے کے لیے ختم کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھائے گی، لیکن ان پہاڑوں میں آ کر کس نے کرائے پر رہنا ہے، تو تب سے ہی اس کی یہ محنت ضائع گئی تھی۔ پر اب جو یہ چیزیں لا رہی ہے، لگتا ہے کہ ضرور اس کے پاس کوئی نہ کوئی گیدڑ سنگھی ہے، ورنہ اتنے کم دنوں میں یہ اتنی ساری چیزیں جو بنا رہی ہے، اس کے پیچھے اس کے باپ کی دولت تو ہے نہیں، میکے والے سے پوچھتے نہیں ہیں، شوہر مر گیا تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اماں کو بھی بہت تجسس ہو رہا تھا اور مجھے بھی، پر ہم نہیں جانتے تھے کہ اس ساری کہانی سے پورا گاؤں باخبر ہے اور باقی سب لوگ بھی یہی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ عورتوں سے بات کی، وہ بھی بڑی حیران تھیں کہ فریدہ کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں،
اس نے تو گھر میں نئی نئی چیزیں لائی ہیں، طرح طرح کے فرنیچر اور بیڈ بڑے سائز کے۔ ضرور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب لوگوں کو نہیں بتا رہی۔ پھر خدا کی کرنی ایسی کہ اگلے دن فریدہ چچی دریا پر کپڑے دھو رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا۔ چچی فریدہ کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے جا کر گر پڑی۔ میں نے چچی فریدہ کی مدد کی اور اسے وہاں سے اٹھایا، مگر چچی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی کمر میں سخت ضرب آئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ تبھی میں نے انہیں کندھے کا سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ لے کر انہی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے چچی فریدہ کو صوفے پر بٹھایا۔ آج مجھے چچی فریدہ کا گھر دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے واقعی بہت شاندار قسم کی کراکری اور فرنیچر اپنے گھر میں بنا رکھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی تو چچی فریدہ کو احساس ہو گیا۔ بولیں کہ بیٹی میں اب ٹھیک ہوں، تم چلی جاؤ، مجھے بس یخنی چاہیے، میں پی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، پر تم جاؤ، میری بیٹی یخنی بنا دے گی۔ چچی کا رویہ صاف بتا رہا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر سے چلی جاؤں، کہیں مجھے ان 4 صدا والی لڑکیوں کا کوئی راز پتہ نہ چل جائے۔ پر آج تو چچی کی بیماری کا فائدہ اٹھانا ہی تھا۔ میں ان کے کمرے سے باہر نکلی تو سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ کون سا وہ دیکھ رہی تھیں، انہیں یہی لگا ہوگا کہ میں اپنے کام سے چلی گئی ہوں۔ لیکن میں اوپر ان لڑکیوں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چوکنی ہو گئیں، سیدھی ہو کر بیٹھیں اور مجھ سے کہنے لگیں، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تم تو اس گھر میں کبھی نہیں آئی۔ میں نے کہا، ہاں، اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر آئی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری عمارات تم دونوں کی وجہ سے ہے۔ تم لوگ تو بہت ہی امیر ہو۔ تم لوگوں نے یہاں آ کر چچی فریدہ کے بھی نصیب کھول دیے ہیں۔ وہ لڑکیاں کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور کہنے لگیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو امیر کرنے والے؟ بس یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے ہم پر کہ ہم لوگوں کے ہاں کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر پیسہ ختم نہیں ہوتا تو تم لوگ یہاں آ کر کیوں رہ رہے ہو؟ میری بات سن کر ان میں سے چھوٹی لڑکی بولی، ہم تو یہاں کالے نمک کا ایک عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری دولت قائم ہے۔ اگر وہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے غریب ہو جائیں گے۔ بس اسی وجہ سے ہم سب بہنیں یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے نا، گرم علاقوں میں گرمی لگتی ہے، اس لیے۔ مجھے اس لڑکی کی بات بہت احمقانہ لگی تھی۔ میں نے بڑی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ عجیب سے تاثرات دے رہی تھی، جیسے میری موجودگی سے تنگ ہو رہی ہو۔ بولی کہ بس یہ ہمارا ایک خاندانی راز ہے، ہم بتا نہیں سکتے، پر کالا نمک ہی ہماری دولت کا راز ہے۔ وہ لڑکی بولی، مجھے لگتا تھا جیسے یہ سب مجھے بیوقوف بنا رہی ہوں، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ لیکن اگلی شام کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہی نہیں، گاؤں کی سب عورتوں اور مردوں کو یہ یقین دلایا کہ واقعی یہ عورتیں جو بات کر رہی ہیں وہ سچ ہے۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب اس گاؤں میں تقریباً 4-5 کے قریب ہٹے کٹے نوجوان داخل ہوئے ہیں اور وہ کسی لڑکی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے گاؤں میں آتا، ہر طرف شور مچ جاتا اور سب کو ہی پتہ چل جاتا کہ گاؤں میں کوئی نیا آدمی آیا ہے، اور وہ کس نیت سے آیا ہے یہ نیت بھی سب کو بہت جلدی ہی پتہ چل جاتی تھی۔ تو پھر آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، سب لوگ چوکنے ہو گئے، ہم لوگ بھی باہر آ گئے۔ پتہ چلا کہ ان لڑکیوں سے ملنے کے لیے 4-5 نوجوان آئے ہیں۔ اب چونکہ وہ ہمارے گاؤں کی تھی نہیں تو ہم اس پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ چچی فریدہ کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی، دیکھا تو ایک بڑی سی کالی گاڑی گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، جبکہ گھر کے آس پاس 4-5 معتبر بزرگ کھڑے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ ان عورتوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ چپکے سے میں بھی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں مجھے روکتی رہ گئیں، پر میں کہاں رکنے والی تھی۔ میں سب کچھ جو کہ آج اس گھر میں ہونے والا تھا اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں آدمی دندناتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اوپر والی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پورشن میں پہنچ گئے۔ بوڑھے بزرگ نیچے چچی فریدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ چچی فریدہ کے تیور بڑے خراب تھے، وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہاں پر کیا کام۔ ان بزرگوں نے چچی فریدہ سے بات کی، کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم اس محلے میں رہتی ہو، محلے میں تمہاری عزت ہے، تمہارے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بہت عزت ملی ہے، پر ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے 4 لڑکیوں کو یہاں پر پناہ دے رکھی ہے، ان کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ بتایا ہوتا کہ یہ آئی کہاں سے ہیں، تمہارے مکان میں کرائے پر کیوں رہ رہی ہیں،
کب جائیں گی تو اور بات تھی، پر یہ بڑے خفیہ طریقے سے تم نے ان 4 لڑکیوں کو یہاں پر بسایا ہے، اور اب ان سے ملنے کے لیے شہر سے آدمی بھی۔ یہ آدمی کون ہے اور ان کا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے نا، یہ ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے، ہم نے یہاں پر کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہونے دی۔ اب ہمارے مرتے مرتے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ چچی فریدہ غصے سے بولی، تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ گاؤں جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے، زمین بھی میری ہے اور گھر بھی میرا، تم ہوتے کون ہو آ کر مجھے یہ کہنے والے کہ میں مکان اپنا کرائے پر کس کو دوں اور کس کو نہ دوں؟ یہ لڑکیاں چرسدا کی ہیں، کالے نمک کو باندھ کر ایک عمل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، اسی وجہ سے عربی لوگ ان کی چیزیں خریدتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا کاروبار کیا ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا یہ بات کرنا بنتا ہے۔ میں ان لڑکیوں کو جب تک اپنے مکان میں رکھنا چاہوں گی رکھوں گی، بہتر ہوگا کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ چچی فریدہ کا یہ جواب سن کر وہ بزرگ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کیونکہ فریدہ ایسی بالکل بھی نہیں تھیں، وہ تو بہت ہی عقل مند اور صبر والی تھیں، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی تھی، لیکن ہم کیا کرتے؟ اب ان کے یہ تیور دیکھ کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ میں گھر سے نکل آئی، میں نے گھر آ کر اماں کو ساری بات بتا دی۔ ہمارے گھر میں گاؤں کی 2-3 عورتیں بھی تھیں، وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کالے نمک سے پیسہ کماتے ہیں۔ ان کی عورتوں سے میں نے جب بھی یہ بات کی کہ آخر تم لوگوں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آیا، تو کہتی ہیں کہ ہم لوگ کالے نمک کے ساتھ ایک عمل کرتے ہیں، اسے جسم پر باندھتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد بیچ دیتے ہیں۔ عربی لوگ ہمارا نمک خریدتے ہیں اور ہمیں ڈھیر سارے پیسے دیتے ہیں، لیکن کوئی نمک کے پیسے کیوں دے گا بھلا؟ آج بھی ایسا ہی ہوا ہے، 5-6 آدمی ان لڑکیوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو گاؤں کے لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا ہے۔ خدا جانے کہ ان کے پیسوں کا ذریعہ کیا ہے، کہیں یہ دوسرا کام تو نہیں کرتی۔ اماں بولی کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مرد روز روز آتے، یا پھر ان کے گھر میں کوئی آنا جانا لگا رہتا، پر فریدہ کے گھر تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ لڑکیاں خود دریا کے پاس جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں، پھر ان کے پاس کالے نمک کے سوا میں نے کبھی کچھ دیکھا بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ مار لیا ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بزرگ لوگ خواہ فریدہ کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ بات تو ان کی صحیح تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سادہ بات پر لوگ ملنے بھی آئے، گاؤں کے لوگوں نے باتیں بھی کر لیں۔ یہ راز شاید راز ہی رہتا، لیکن اگلے دن جب گاؤں کے معتبر لوگ ہمارے تایا ابو کے پاس آئے تو ساری بات کھلی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس گھر پر چھاپا ماریں، ان کی تفتیش کریں کہ آخر یہ عورتیں یہاں پر آ کر کیوں اتنے لمبے عرصے کے لیے رہ رہی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ اپنے خوبصورت علاقے کو چھوڑ کر ہمارے اس پہاڑوں والے گاؤں میں آ کر رہ رہی ہیں۔ ضرور ان کا کوئی مطلب ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیاں بھی خراب ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہماری بچیوں کو کوئی ایسا کام سکھا دیا جائے جو کہ ہم نہیں چاہتے وہ سیکھیں، اور پھر ہم زندگی بھر اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ بات تھی تو بڑی پتے والی، کیونکہ ان لڑکیوں کے تیور ایسے تھے کہ کوئی بھی لڑکی ان سے بات کرتی تو متاثر ہو جاتی۔ سب ان کی اس بات سے متاثر ہوتے تھے کہ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت کپڑے پہنتی تھیں، اچھا میک اپ کرتی تھیں اور ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ ایسے میں گاؤں کی اگر کوئی بھی لڑکی جا کر ان کے پاس بیٹھتی اور وہ اسے کچھ غلط بتا دیتی تو وہ بالکل بھی گریز نہ کرتی کہ اسی راستے پر چل پڑتی۔ میں نے دیکھا تھا وہ لڑکیاں بہت چالاک تھیں، کوئی بھی بات فالتو اپنے منہ سے نہ نکالتی تھیں، بس جو بات کرنا ہوتی وہی کرتی تھیں۔ اسی بات نے تو مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے بھی تایا ابو کو گواہی دی کہ وہ عورتیں واقعی میں بہت شاطر ہیں، ان کا اس طرح سے ایک اجنبی گاؤں میں رہنا اور کالے نمک کے لیے اتنی باتیں کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی۔ تایا نے اسی وقت پولیس کی نفری بھیجی اور ان کے گھر پر چھاپا ڈالا گیا۔ دیکھا تو نمک کی بوریاں تھیں، کافی سارا نمک تو یہ لوگ اس علاقے سے لے کر جا چکے تھے، لیکن باقی کا نمک ابھی ان کے کمروں میں پڑا ہوا تھا۔ چچا نے وہ نمک ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں بھجوا دیا، اس میں کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے یہ یہاں چپکی ہوئی تھیں۔ اگلے دن لیبارٹری کا رزلٹ آیا تو ہم سبھی حیران ہو گئے۔ اس نمک میں کافی سارا سونا تھا جو کہ اس علاقے کے پانی میں تھا، اور یہ عورتیں اسمگلرز تھیں، یہاں سے سونا چوری کر کے لے جا رہی تھیں، کیونکہ سونے کو آپ براہ راست لے کر نہیں جا سکتے، اسی لیے لوگوں نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا۔ کالے نمک کا کہہ کر انہوں نے ہم سب کو بیوقوف بنایا، جبکہ یہ کالا نمک نہیں تھا،
پانی کا سفید نمک تھا جسے پانی ابال کر حاصل کیا جاتا تھا۔ یوں ان عورتوں نے ہم سب لوگوں کو بیوقوف بنایا اور ہمارے علاقے کا اتنا بڑا نقصان۔ چچی فریدہ بھی اس سب میں ملی ہوئی تھی، اسے ساری بات کی خبر تھی، اسی لیے وہ ان سے پیسہ لے لے کر کھاتی رہی۔ پر زمین سے غداری اللہ کو پسند نہیں آتی۔ چچی فریدہ کو گرنے سے جو چوٹ لگی تھی وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ لڑکیاں تو خیر چلی گئیں، کیونکہ اس ملک میں جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ہی بے لگام بھی ہے۔ میرے تایا نے کارروائی تو کی پر وہ بے سود رہی، اور یوں ہماری وادی میں کالے نمک کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ پر میں ہی سمجھتی ہوں کہ اس کہانی نے ہمارا کتنا بڑا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔